आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम हो अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान मेहदी अब्बास दोबारा हाजिर हुआ हूँ बज़्म नूर की नए सिलसिले के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए नात खानों और नए मनकबत खानों के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज क़यामत की घड़ी है, क्योंकि आज इब्ने मुलजिम ने हैदर पे ज़रब लगा दी है। मुलजिम ने आज कैसी मुसीबत ये ढाई है, दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। कूफे की हर गली में यही शोर गुल है, मुलजिम ने आज ज़रब अली पे लगाई है। मुलजिम ने आज ज़रब अली पे लगाई है। ज़ख्मी पिदर को देखकर हसनैन रो पड़े। ज़ैनब पुकारी ए मेरे बाबा, ज़ैनब पुकारी ए मेरे नाना, दुहाई है। खूने अली को देख के रोती है कायनात, खूने अली को देख के रोती है कायनात। सजदे में रोज़ेदार ने तलवार खाई है। शुरू यहाँ से अब करबला की बात है। हैदर के ज़रब लग गई, दिन सिया रात है। वक्त असर शब्बीर ने की जो नमाज अदा, कूफे में उस नमाज की पहली रकात है। नाज़रीन मोहतरम, आज कूफे में ऐसी नमाज भी अदा की गई कि नमाज जो इमामत करा रहे थे मौला अली अलैहिस्सलाम दूसरी रकत में थे और फ़िज़ा में उनका दूसरा सजदा था। फ़िज़ा में कातिल की जहर आलूद तलवार आवेज़न थी। जैसे ही तलवार मौला अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पे लगी, जैसे ही ज़रब लगी, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता एक जुमला कहा, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे की रब की कसम, आज अली इब्न अबी तालिब कामयाब हुआ। काबे के रब की कसम, आज अबू तालिब का बेटा कामयाब हुआ। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने बेशुमार जंगे फ़तह की। खैबर का दर एक हाथ से उठाया, नबी की मदद को आनन फानन पहुँचे और गरीबों की बेतहाशा मदद की। मौला अली की शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई, लेकिन जब सजदे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने ज़रब खाई, तभी ये जुमला अदा किया, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे की रब की कसम, आज अली कामयाब हो गया। जैसे ही ज़रब मौला अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर लगी और मौला अली अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता ये जुमला कहा, तो कातिल ने घबरा कर तलवार छोड़ दी। कातिल ने घबरा कर तलवार छोड़ दी कि मैं ज़रब मार कर भी नाकाम हो गया, अली सजदे में ज़रब खा कर भी कामयाब हो गया। नाज़रीन मोहतरम, अली ने लेकिन सजदे से सर नहीं उठाया। गोया सजदे में नमाज कह रही है अली से कि ए अली, ए कायनात के बाद अज़ रसूल कायनात के बेहतरीन नमाजी, तूने ज़रब खा कर भी सजदे से सर न उठाया। मैं सजदे के तौर पर तेरी जबीन का बोसा लेती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि रहती दुनिया तक, कायनात तक, जिसमें भी बुग़्ज़े अली इब्न अबी तालिब होगा, मैं नमाज उस नमाजी को कबूल नहीं करूँगी। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान के बाबरकत महीने में मुसलमान दो इबादत बड़े खूबी से बजा लाते हैं, एक नमाज और दूसरा कुरान। तो और नमाज और कुरान बग़ैर हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब के अदा की जाए तो ना नमाज कबूल होगी, ना ही कुरान कबूल होगा। नाज़रीन मोहतरम, हमारे दरमियान मेहमान गिरामी भी मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं अली महमूद सिद्दीकी साहब, चेयरमैन सब दोस्त फाउंडेशन पाकिस्तान हैं। हम आपको इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं अरशद अली साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं एफ़के फाउंडेशन के। अरशद अली साहब, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दरमियान नात पेश करने के लिए मौजूद हैं साइमा हसन साहिबा, आपको दावत कलाम देंगे कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। जी, आप मनक़बत मौला अली अलैहिस्सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली 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 या अली
یا علی یا علی اے مولا علی اے شیر خدا اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 جان بڑی مشکل میں پڑی ہے مدد کو شیر خدا جان بڑی مشکل میں پڑی ہے مدد کو شیر خدا کہتے ہیں تمہیں سب مشکل کشا مولا کہتے ہیں تمہیں سب مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 تم نے سنی فریاد سب کی تم نے مدد کی بندوں کی تم نے سنی فریاد سب کی تم نے مدد کی بندوں کی اب میرے بھی سن لو شیر خدا مولا اب میرے بھی سن لو شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائے شہادت مسجد میں پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائے شہادت مسجد میں کیا شان تمہاری شیر خدا مولا کیا شان تمہاری شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی سائمہ حسان صاحبہ آپ پہ مولا علی کا دست شفقت یوں ہی برقرار رہے کامیاب رہیں سلامت رہیے ناظرین محترم کون پہنچائے کوفے کے یتیموں تک کھانا آج علی زخمی ہیں ناظرین محترم جب مولا علی علیہ السلام بستر مرگ پر تھے تب طبیب کو بلایا طبیب نے مولا علی علیہ السلام کا زخم دیکھا اور کہا کہ ظالم قاتل نے زہر میں تلوار کو ڈبو کر مولا علی کے اوپر ضرب لگائی ہے یہ زخم بہت گہرا ہے اے امام حسن علیہ السلام اگر آپ سے گزارش ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو شہد والا دودھ پلاتے رہیں تاکہ مولا علی علیہ السلام کے زخم میں کوئی اضافہ ہوتا رہے مولا علیہ السلام کے زخم بہتر ہوتا رہے افاقہ ہوتا رہے مولا علیہ السلام کے زخم میں تو یہ ندا باہر تک جانی تھی کہ کوفے کے یتیم ننھے منھے بچے ہاتھ میں شہد والے دودھ کا کٹورا لیے مولا علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچ گئے اور امام حسن اور امام حسین سے کہنے لگے
کہ اے امام حسن، آپ کے بابا نے ہمیشہ ہم یتیموں کا خیال رکھا، آج آپ کے بابا کو ضرورت ہے تو ہم یتیم بھی آپ کے بابا کے لیے اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے ہیں کہ بھلے ہم ایک دن دودھ نہ پئیں لیکن ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دودھ مل جائے تاکہ ان کا زخم بھر جائے، تاکہ ان کے زخم بھرنے میں افاقہ ہو جائے، ان کو افاقہ حاصل ہو۔ ناظرین محترم، مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے کوفے کے یتیموں سے کہ اگر کوئی تمہیں یتیم کہے تو اس سے کہنا کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ناظرین محترم، آج صرف حسنین شریفین یتیم نہیں ہوئے، صرف زینب و کلثوم یتیم نہیں ہوئی، صرف عباس علمدار یتیم نہیں ہوئے، صرف حضرت حذیفہ یتیم نہیں ہوئے، آج ہر محبان علی ابن ابی طالب یتیم ہو گیا۔ آج ہر جس کے دل میں علی ہے، جس کی باتوں میں ذکر علی ہے، ہر وہ انسان، ہر وہ ذات یتیم ہو گئی ہے۔ آج سحری میں کوشش کیجیے گا، پیٹ بھر کر سحری نہ کیجیے گا، کیونکہ آج زینب و کلثوم کے گھر میں مصیبت ہے۔ آج زینب و کلثوم کا بابا بستر مرگ پر ہے، ان سے کچھ نہ کھایا جاتا تھا نہ پیا جاتا تھا۔ آج اگر آپ کے دل میں محبت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں تو ان کا درد محسوس کرتے ہوئے کوشش کیجیے گا کہ آج سحری میں کچھ ہلکی پھلکی غذا ہو اور مولا علی علیہ السلام کے درد کو یاد رکھیں اور مولا علی علیہ السلام کی اچھی صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے، جس کے اندر مولا علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لگائی۔ کبھی مولا علی علیہ السلام نے بڑی سے بڑی جنگ پہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب خدا کی خاطر شہادت قبول کر لی، خدا کے بنائے ہوئے شہادت کے منصوبے کے تحت شہادت دے دی، سجدے میں سر دے دیا، سر نہ اٹھایا، پھر مولا علی علیہ السلام نے بے ساختہ کہا کہ کعبے کی رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ ناظرین محترم، مولا علی علیہ السلام یوں رات کی تاریکی میں غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے پر چلے جاتے تھے۔ تو ناظرین محترم، میں اپنے گیسٹ کی جانب آؤں گا، ارشد علی صاحب، جو کہ جانے جاتے ہیں دسترخوان لگانے کے لیے طور پر پورے شہر کراچی میں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ارشد علی صاحب کہ آپ نے یہ جذبہ مولا علی علیہ السلام کے ہمدردی سے سیکھا، مولا علی علیہ السلام کی غریبوں کی مدد کرنے سے سیکھا کہ آج آپ بھی ہر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ کوئی بھوکا ہو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ آئیے، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ بالکل، پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ان کی انسپریشن کو دیکھ کے اس کاوشوں پہ پہنچے۔ ہم نے، اللہ پاک نے ہمیں چنا اس کام کے لیے کہ ہم دسترخوان لگا سکیں کہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ ایک بھوکوں کی مدد کرنا بہت اچھا کام ہے۔ تو بس اسی طریقے سے ہم نے انیشیٹ لیا اور اس کاروان کو ہم نے لاک ڈاؤن میں سٹارٹ کیا تھا، جب قرحام مچا ہوا تھا کراچی کے اندر، ایک وبا آئی ہوئی تھی پورے پاکستان کے اندر۔ اس درمیان ہم نے اس کو انیشیٹ لیا اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کری۔ ماشاءاللہ، بڑھیں گے علی محمد صدیقی صاحب کی جانب، جو کہ چیئرمین ہیں سب دوست فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ سر، ہم آپ سے جانیں گے، ہمارے ناظرین محترم کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیے گا، اپنے ملک کی آپ کی خدمات جو آپ ملک کے لیے کر رہے ہیں، ملک کے ضرورت مندوں کے لیے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ادا کروں گا K21 کا کہ اس نے ایک بہترین پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا کہ ہم ویورز تک اپنی بات پہنچا سکیں اور لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے۔ ہمارا کام پلانٹیشن پر ہے، سب جانتے ہیں، شجرکاری پر ہے، اور شجرکاری جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، سب کو پتہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، خدمت انسانیت بھی ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج K21 کے توسط سے ایک میسج جو ہے وہ ویورز کو یہ دینا چاہوں گا کہ اب جو یہ عشرہ شروع ہوا ہے، یہ آخری عشرہ جس کو جہنم سے نجات کہا جاتا ہے، یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو اسی میں ایک رات، ایسی رات آنے والی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو وہ رات تاک راتوں میں ڈھونڈنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو آج سے اگر ہم سب لوگ یہ عہد کر لیں کہ جب ہم رات کو سوئیں گے تو 2 نفل پڑھ کے سو جائیں گے، یا پھر کم از کم 1 روپیہ صدقہ کر کے سو جائیں گے، یا قرآن کا 1 رکوع پڑھ کے سو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ہزاروں سال کی راتوں میں یا 48 سال کی عبادت ایک رات وہ میسر آ جائے گی، تو ہماری 48 سال کا صدقہ لکھا جائے گا۔ تو ہم روز کا یہ ضرور جو ہے نا اپنا پابند کر لیں اپنے آپ کو۔ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں گے تو ایک قرآن مجید کا ان کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد یہ کہ ہم شجرکاری کی طرف آتے ہیں۔ شجرکاری یہ ہے کہ سن 2015 میں جب ہیٹ اسٹروک آیا تھا کراچی میں تو قبریں کم پڑ گئی تھیں، یہ سب کو پتہ ہے، اور ابھی بھی جو ریڈ الرٹ جاری کیا گیا وہ یہی ہے کہ پہلے موسم میں برسات آ رہا ہے، پھر برسات کے بعد خطرناک ہیٹ ویو آ رہا ہے۔ تو ہیٹ ویو جب آتا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جب یہ قبریں کم پڑ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
انوائرمنٹ کی تبدیلی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شجرکاری کی ضرورت پڑے گی, ہمیں شجرکاری ہی کرنا پڑے گی. اچھا. آج جس شخص کو دیکھو اگر اس کا کوئی مر جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی قبر پر ایک جا کے پودا لگا کے آ جاؤ. جی ٹھیک ہے, تو میرا سوال ویور سے یہ ہے کہ ہم مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لگاتے؟ بہت خوبصورت. ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہم کوئی درخت لگاتے ہیں, جب ہم کوئی شجر لگاتے ہیں, جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں, تو جب تک وہ گرین رہتا ہے, جب تک وہ گرین رہتا ہے, سرسر رہتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اور جب بھی کوئی اس سے مخلوق چرند پرند یا کوئی بھی مخلوق اس سے کھاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ ہمارے نام پہ صدقہ لکھا جاتا ہے. تو ہم اتنا بہترین کام جو کہ صدقہ جاریہ ہے, میں نے ایک جگہ یہ پڑھا کہ کہا گیا کہ جب اگر انسان مر جائے گا اور اگر مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت ان سے یہ سوال کریں مرنے کے بعد کہ تجھے اگر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو کون سی عبادت کرنا پسند کرے گا, تو انسان یہی کہے گا کہ میں صرف اور صرف جا کے صدقہ کروں گا. جب اس کو صدقے کی فضیلت پتہ لگے گی تو وہ کہے گا کہ میں جا کے صدقہ کروں گا. تو بہترین صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے شجرکاری کرنا بھی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی خدمات شجرکاری کے حساب سے ہی ہے یا آپ کی دیگر بھی خدمات ہیں؟ اس سے پہلے جب ہم یہ گرین ہینڈ سے کام کر رہے تھے تو ہم صرف اور صرف پلانٹیشن پہ کام کرتے تھے, لیکن اس کا نام سب دوست فاؤنڈیشن کیا گیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ احساس, خلوص, محبت, دوستی سب کے لیے. اچھا, یہ نام کیسے انتخاب کیا گیا؟ یہ اسی جی یہ سب دوست فاؤنڈیشن کا جو انتخاب کیا گیا, ہم چند لوگ جب بیٹھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے وہاں جب سیاست پہ بات چلتی تھی تو مختلف لوگوں کی مختلف زبانوں پہ ایک لسانی بات آ جاتی تھی. جب کوئی بات چلتی تھی تو فرقہ واریت پہ بات آ جاتی تھی, جس کو دو کہ وہ مفتی اور عالم بن جاتا تھا اور وہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیتا تھا. تو ہم نے اس وقت سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا نام تجویز کیا جائے جس کو سب دوست فاؤنڈیشن کہا جائے, کہ اس میں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے سب کو دوستی کا پیغام دیا جائے, احساس, خلوص, محبت, دوستی سب کے لیے. کیا کہنے. بڑھیں گے ارشد علی صاحب کی جانب دوبارہ. مجھے بتائے گا, کل 21 رمضان المبارک کا جلوس نکلنے والا ہے. شہر بھر سے محبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عاشقان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, عزاداران امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام شرکت کریں گے جلوس میں. تو 21 رمضان کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں ایف کے کریشنز کے, ایف کے فاؤنڈیشن کے اور آپ کے؟ ہمارا یہی انتظام ہے کہ پانی سب سے پہلے تو ہم نے اس پہ رکھا ہے, اور بڑی مقدار میں انشاءاللہ کل ہم جو روزہ دار ہیں, عزادار ہیں, خاص طور پہ جو جلوس کے راستے میں روانگی ان کی اختیار ہوگی, تو ان کے لیے ہم نے شربت کا اہتمام کیا گیا ہے, پانی کا اہتمام کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ کل لنگر کا بھی اہتمام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لنگر کا بھی اہتمام ہے. تو یہ جذبہ کیسے بیدار ہوا آپ نوجوانوں میں؟ خصوصاً میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان دنیا کی لذتوں میں مصروف ہیں, لیکن کچھ نوجوان آپ کے جیسے ایسے ہیں جو خدمت خلق میں مصروف ہیں. تو یہ جذبہ کیسے بیدار ہوا؟ بس یہ جذبہ اسی طریقے سے ہوا کہ میڈیا پہ اور ہر جگہوں پہ کہ ایک گرما گرمی لگی ہوئی ہے, مہنگائی اتنی ہے, ایک 25,000 روپے والا اپنا گھر کو کس طریقے سے چلا پائے گا؟ صحیح بات نہیں چلا پاتا. وہ 15,000 روپے جو ہے وہ رینٹ پے کر دیتا ہے, 10,000 روپے جو ہے وہ بجلی گیس میں دے دیتا ہے, تو وہ بچوں کا دودھ کہاں سے لے کر آئے گا, اپنے لیے آفس کہاں سے لے کے جائے گا؟ اگر وہ 300 روپے کھانے کو بچا رہا ہے یا 500 روپے بچا رہا ہے, اور اگر ہمارے دسترخوان سے آ کے وہ لے کے جا رہا ہے, تو بس اسی طریقے سے یہی جذبہ بڑھتا رہا ہمارا کہ ہم اس دسترخوان کو لگائیں. سفید پوش لوگ بھی بیٹھتے ہیں, ہر کوئی وہاں کسی طبقے کا, ہر طبقے کا وہاں جو ہے نا دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں نعت خواں محمد اسامہ قادری صاحب. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ذکر مرتضیٰ کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنے کے لیے میں دعوت کلام دوں گا محمد اسامہ قادری صاحب کو کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. سب سے پہلے تو K21 کو مبارکباد پیش کروں گا کہ پہلی مرتبہ اس کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا گو ہوں K21 کی تمام ٹیم کا کہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزگار میں مزید ترقی عطا فرمائے. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ بہت شکریہ محمد اسامہ قاضی صاحب، سلامت رہیے۔ دوبارہ آئیں گے علی محمد صدیقی صاحب کی جانب۔ علی محمد صدیقی صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سب دوست فاؤنڈیشن پاکستان کا نام آپ نے اس لیے انتخاب کیا کہ تمام دوست بیٹھیں، تمام دوست، آپ دوستی کا پیغام دیں۔ جب تمام دوست بیٹھتے ہوں گے تو گفتگو بھی ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے، مختلف مکتب فکر سے بات چیت بھی ہوتی ہوگی، آپ یونٹی میں رہتے ہوئے بات کرتے ہوں گے۔ تو مجھے بتائے گا کہ فرقہ واریت نے انسانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، کیوں نہ علی علیہ السلام کی محبت کے پلیٹ فارم پہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امبریلا کے نیچے تمام مکتب فکر کو جمع کر لیا جائے، تو پھر کیسا رہے گا یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین ہے کیا، اسلام ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ ہم لوگوں نے سب نے اپنے اپنے معاملات الگ الگ، یا یہ کہہ لیں کہ اپنی اپنی تشریح الگ الگ کر لی ہے۔ ترجمہ تو وہی ہے، لیکن تشریح اپنے مطلب کی بیان کرتے ہیں، جو ہمیں دل کو خوشی ہوتی ہے وہ تشریح ہم بیان کرتے ہیں۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے مین چیز جو ہے، قرآن نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ تو کتنا زبردست میسیج ہے کہ جب اللہ کی رسی کو آپ تھامو گے تو آپ کو فرقے چھوڑنے پڑیں گے، چھوڑنے پڑیں گے۔ پھر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ کہاں یہ لکھا گیا ہے کہ جس نے انسان کے ساتھ کوئی لفظ استعمال کیا گیا، کوئی زبان، کوئی فرقہ استعمال کیا گیا کہ اس انسان کی جان بچانے پہ انسانیت کی جان کا ثواب ہے؟ نہیں، ایک انسان جو سانس لیتا ہے، اللہ رب العزت کا جو بندہ ہے، جو سانس لیتا ہے، جو انسان ہے، اس کو بچانے پہ آپ کو یہ بعید ہے، یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی، آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور تھا مدینے میں، ان کی مدینے میں دسترخوان کی صدائیں گونجتی تھی۔ جب دسترخوان امام حسن لگتا تھا تو لوگ دور دور سے دسترخوان میں کھانا کھانے کے لیے آتے تھے۔ ہمارے درمیان ارشد علی صاحب بھی ایک ایسے انسان ہیں جو کہ لوگوں کو دسترخوان پہ بلاتے ہیں کہ خدا را ہمارے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائیے، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ ارشد علی صاحب، آج کل کی ویلفیئر آرگنائزیشنز، بہت ساری ویلفیئر آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کہ دسترخوان لگانے کی مخالفت کرتی ہیں کہ دسترخوان نہیں لگانا، آپ لوگوں کو مطلب صحیح سے مطلب یہ نہیں کر رہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، آپ لوگوں پیروں پہ کھڑا نہیں ہونے دے رہے، آپ دسترخوان لگا کے انہیں محتاجگی کی فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ دسترخوان لگانے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلے تو یہ بولنا چاہوں گا، میں ان سے سوال سے میرا اتنا سا ہے، اپنے گھروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیا مہاجر کا لڑکا ہے؟ اچھا، سندھی پنجابی پٹھان کے اس پہ بلبوتے پہ نوکریاں کر رہے ہیں نا، وہ بھی ایک سندھی چوکیدار جو ہے وہ آپ کے گھر کے باہر ڈیوٹی پوری رات بھر دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کو تو کچھ نہیں بولتے، آپ دسترخوان لگانے والوں کو کیوں بولتے ہو؟ جو دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ چور ڈکیت ہوتا ہے، آپ نے شناخت کری ان کی؟ میں وہاں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، میں ان سے شناخت کروں کہ بھائی اپنا NIC دکھاؤ، مہاجر ہو یا نہیں ہو؟ نہیں بھائی، ایسا سوال ہی نہیں ہوتا کہ میرے دسترخوان پہ کوئی آئے اور جو ہے میں اس سے پوچھ گچھ کروں۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے گا، ہم اس سے سوال کریں گے بھائی کہاں سے، کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا؟
نہیں نا تو دسترخوان بھی انہی لوگوں کے لیے ہے. سفید پوش لوگ بھی بیٹھتے ہیں, مزدور طبقہ, ہر طبقے کا لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی مجھے صرف یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو جو کہ چھینی ہتھوڑی کا کام ہے اس کو آپ لکھنے پڑھنے کا کام دے سکتے ہو؟ نہیں کر سکتا وہ لکھنے پڑھنے کا کام. بھائی آپ پھر جابیں دلاؤ ان کو. میں واٹر پمپ پہ گزرتا ہوں, دوپہر میں سینکڑوں دفعہ اگر میرا گزرنا ہوتا ہے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اگر جاب کرنا شروع کر دیں, آپ ان کو نوکریاں دینا شروع کرو, کنسٹرکشن کے حوالے سے کام دینا شروع کرو, تو وہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے, ہم دسترخوان بند کر دیں گے اپنا. پھر اچھا جابیں دیں, جابیں دینا, جابیں ہی نہیں ہے. پھر آپ لوگ بولتے ہو کہ یار جابیں جابیں جابیں. بھائی جابیں نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا انسان. مزدور دیہڑی دار طبقہ, ایک 60 کا بڈھے کو میں اس کو بولوں کہ چھینی ہتھوڑی سے کام کرو, اوپر چلے آؤ 6ٹھی منزل پہ, نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, میرا یہی ہے کہ جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں چور ڈکیت, بھائی نہیں ہے یار, نہیں ہے. ہماری فیملیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں, ہماری فیملیاں خود آتی ہیں میرے ساتھ. جتنے بھی ینگسٹ لڑکے ہیں والنٹیئر, سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا آتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے جو اپنے گھر پہ کھول سکے. کیوں؟ باپ بھی موجود ہوتا ہے, بھائی بھی موجود ہوتا ہے, سب گھر والے مل کے جو ہے نا افطار میں بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس لڑکے آتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں کھولنے کے بجائے وہ دسترخوان پہ آتے ہیں, کوئی پیسہ نہیں لیتا, کوئی, سارے فری آف کاسٹ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں بھائیو. اچھا کتنے سال سے لگانا آپ یہ دسترخوان, اور کتنے والنٹیئرز دوست ساتھ ہیں آپ کے؟ 2 سال ہو چکے ہیں, 2 سال سے اوپر ہونے والا, تیسرا سال ہو گیا ماشاءاللہ سے. اور یہ 50 جیسے بتایا میں نے 50 باکس سے سٹارٹ کرا تھا, اور آج ماشاءاللہ سے ایک دسترخوان کا وسیع ترین بن گیا ہے, جو کہ 350 سے 400 افراد بیٹھ کے وہاں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کھلانے والی ذات ہم نہیں ہے, وہ رب بیٹھا ہوا ہے. رب بیٹھا ہوا ہے, بہت خوبصورت بات. اور بے شک رب نے ہی وعدہ کیا ہوا ہے اس کا. مجھے بتائیے گا کہ یہ مخیر حضرات آپ کو ڈونیشن کی صورت میں دیتے ہیں یا آپ اپنی مدد آپ کے تحت دسترخوان لگاتے ہیں؟ کچھ ہمارے ڈونرز بھی موجود ہیں, کچھ فیملی سپورٹ ہے, زیادہ تر تو فیملی سپورٹ کرتی ہے ہمیں, کہ بس کارواں دوست سے دوست بڑھا کہ بھائی یہ دسترخوانے لگتا ہے. ماشاءاللہ سے ڈونرز ایسے ہیں کہ ان کو بولو کہ بھائی آج کی افطاری یا ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے, یہ چیز کی ضرورت ہے, تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا دسترخوان لگانے کے علاوہ آپ کی کیا مزید خدمات ہیں؟ میری یہ ہے کہ اپنا ایک کام ہے, چھوٹا سافٹ ویئر ہاؤس ہے ہمارا 381 ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے, اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی کام. شروعات کہاں سے کی, کیسے کی, یہ تھوڑا بتائیے گا. بس یہ دسترخوان کے حوالے سے, ہاں دسترخوان کے حوالے سے بس یہی تھا کہ جذبہ جاگا, دیکھا لوگوں کو, پریشانیاں دیکھی لوگوں کی, وہ پریشانیاں نہیں ہو پائیں, تو بس اسی سلسلے میں دسترخوان کا ہم نے. اچھا ارشد مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے, دسترخوان پہ نہ آ سکے, بولے کہ ہاں ہمارے گھر پہ راشن دے دو, یا ہمیں مالی مدد چاہیے, مالی تعاون چاہیے, ہمارے ساتھ مالی تعاون کر لو, یا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں, وہ ایڈمٹ ہیں, ان کی مدد کر دو, یہاں ہاسپٹل کا کلینک کا بل دے دو, تب آپ کی کیا خدمات ہوتی ہیں؟ پوری کوشش ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہم کیش پہ کام نہیں کرتے. اچھا, کسی کو کیش نہیں دیتے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کسی کو کیش دو نا, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. صحیح. تو پراپر ہم پہلے اس کو ویریفیکیشن کرتے ہیں پوری ٹیم کہ بھائی یہ واقعی میں ہی امداد کے حق ہے, ان کا حق ہے. اس طریقے سے ان کو میڈیسن بھی دی جاتی ہے. راشن کی 15,000 کے قریب میرے پاس ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں, 15,000, جس میں سے 200 راشن میں نکال چکا ہوں ابھی اس رمضان میں. لیکن بس یہی ہے کہ ہم بھی کس طریقے سے کر پائیں گے اس مہنگائی کے دور میں. خیر حضرات اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بس ریکویسٹ کروں گا کہ آئے فہد خان فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں, تاکہ ہم یہ جو ریکویسٹیں آ رہی ہوتی ہیں نا روز بروز, اس کو بھی جو ہے نا پھر ہم سدھارنے کی کوشش کریں, کہ وہ ریکویسٹیں کم ہوتی رہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد صدیقی صاحب, آپ سے ایک بات جانیں گے کہ جیسے کہ دیگر ویلفیئر آرگنائزیشن والے بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو مفت دسترخوان تو ہوتا ہی مفت ہے, یا مفت چیزیں مہیا کرنا زیادہ بہتر ہے, یا مہنگی چیزیں کم قیمت پر دینا زیادہ بہتر ہے؟ اس کے اندر 2 باتیں ہیں, اور دونوں باتیں میں ان کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. دسترخوان والی بات کو سب سے پہلے تو میں نے پھر وہی بات کہوں گا کہ ہمیں اسلام اپنی مرضی کی تشریح کر لیتے ہیں, اسلام کی اس کو سمجھتے نہیں ہیں. مین چیز اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا واقعہ بہت جامع واقعہ ہے, کہ آپ جب تک دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے, اور اگر کوئی نہیں ملتا تھا تو وہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو بلا کے لا کے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے, کھانا کھاتے تھے. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک شخص جو کہ 70-80 سال کا تھا, اس شخص کو بٹھایا اپنے ساتھ, کہا بیٹھو, وہ بیٹھ گیا. جب اس نے کہا کہ شروع کرو میرے رب کے نام سے, تو اس شخص نے کہا کہ اے ابراہیم میں تیرے رب کو نہیں مانتا, میں تیرے رب کو نہیں مانتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے رب کو نہیں مانتے تو پھر میں آپ کو کھانا ساتھ نہیں کھلا سکتا. اس نے کہا آپ کی مرضی. وہ اٹھ کر چلے گئے. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا, جاؤ پہلے اس کو منا کے لاؤ. تو حضرت ابراہیم جب منانے گئے
تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھے منانے کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے تمہیں ناراض کیا تو میں نے بولا کہ میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا. تو اس نے کہا اسی رب کا حکم ہے کہ منا کے لاؤ. تو وہ جب واپس آیا, واپس آ کے دسترخوان پہ بیٹھا, تو یہاں پر ایک لائن ہے جو تمام دسترخوان والوں کے لیے ہے, پورے کراچی میں نہیں, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں جو K21 چینل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ویورز, جتنے لوگ دسترخوان جہاں جہاں لگا رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین لائن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اس کی عمر 70-80 سال ہے, رب نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ اس کے بندے نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا, یہ سوال رب نے نہیں کیا, وہ کھلا رہا ہے 70-80 سال سے کھلا رہا ہے, اس نے سوال نہیں کیا تم کون ہوتے ہو میرے بندے سے یہ سوال پوچھنے والے کہ تو کون ہے. پھر کہا کہ ابراہیم, آپ کی بات میچ کر گئی, آپ کی باتوں سے میں بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ ابراہیم جب تک کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت اپنی صفت اس بندے میں نہ ڈالے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کھلانے والی صفت بندے میں منتقل کرتا ہے جب بندہ کسی کو کھلانے کے قابل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ شریعت پڑھیں یا قانون پڑھیں, قانون میں ایک آرٹیکل ایک شک ہے جس کا یہ ہے کہ 100 مجرم اگر چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں, لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ دسترخوان لگاتے ہیں اور آپ یہی سوچتے رہیں کہ کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا, ہو سکتا ہے 4 غلط آدمی آپ کے پاس سے کھانا کھا کے چلے جائیں, لیکن اگر ایک بھی آدمی آپ کی وجہ سے بھوکا رہ گیا یا بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب کون دے گا؟ ناظرین سے میرا یہ سوال چھوڑ کر بات ہے, بہت خوبصورت بات, اس کا جواب کون دے گا. ہمارے درمیان نعت خواہ موجود ہیں ماجد صاحب کو میں دعوت کلام دوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے شاروخ مرزا صاحب کا جن کے تفسس سے اس محفل میں حاضر ہوئی. اللہ پاک کی حاضری قبول و منظور فرمائے. منقبت مولا علی سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں. عطا ہو. ہاں کوشش تو بہت کی گئی اس دور میں لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بلا خاک سمجھ پائے گی دنیا, دنیا کے سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. اور خوبصورت شعر کہتے ہیں, زباں سنبھال قلم روک, زباں سنبھال قلم روک, بے لگام نہ بن, صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بن. کہنے بھائی واہ واہ, تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک, تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک, علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن, علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن. زباں سنبھال قلم روک, بے لگام نہ بن, صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بن. تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک, علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن, علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن. اونچی ذات علی دی ہے کائنات علی دی, علی 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 اونچی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے. علی جتن کی زیدی بھی, علی جتن کی زیدی بھی, جاگیر بھی کھا بینو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا بینو. کعبے چ ولادت ہے, مسجد تے شہادت ہے, کعبے چ ولادت ہے, مسجد تے شہادت ہے. علی جتن کی زیدی بھی تو کیر بھی گا بینو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا بینو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا بینو. مرحب لو تباہ کیتا, خابار لو فدا کیتا, مرحب لو تباہ کیتا, خابار بھی فدا کیتا. او میرے مولا جئی کوئی شمشیر بھی کھا بینو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا بینو. بڑا لجپال علی,
سبحان اللہ وہ بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے او جے دے کولو تو سڑنا ہے او جے دے کولو تو سڑنا ہے وہ عرش تیرا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے بڑا لجپال علی او سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی جو اپنے درد بندگاں نو کلندر بنا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے بڑا لجپال علی ادا ہو سونا میرا پیر غازی ہے جنا تو بی بی زہرا راضی ہے سونا میرا پیر غازی ہے جنا تو بی بی زہرا راضی ہے جو اوکھے ویل سیدہ نال جو اوکھے ویل سیدہ نال کارن وفا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے او جے دے کولو تو سڑنا ہے وہ عرش تیرا جان دے بڑا لجپال علی سبحان اللہ ماجد صاحب سلامت رہیے آباد رہیے. اچھا میں مجبور ہو گیا جس دل و جان سے آپ مدحت علی مدحت اہل بیت بیان کر رہے تھے, میں مجبور ہو گیا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اہل بیت کی محبت نے اور مولا علی کی محبت نے آپ کی زندگی کو کیسے سنوارا ہے؟ سوارا تو کیا کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے انہی کا صدقہ ہاں ہے. ہاں بے شک. بس یہی اگر بات ختم ہو جاتی ہے کہ جو بھی انہی کی وجہ سے ہے, اگر کوئی جانتا بھی ہے تو انہی کی وجہ سے, ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا بھی تو ان کا صدقہ ہی دیا ہے, پڑھنے سے زیادہ دے رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی مانے نہ مانے, ہم تو مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے انہی کا صدقہ دیتا ہے. کیا کہنے ہیں, اور یہی حق ہے جو بھی ملتا ہے اہل بیت کے در سے ملتا ہے, اہل بیت کا صدقہ ہے. میں بڑھوں گا ارشد علی صاحب کی جانب. اچھا ارشد علی, آپ بھی ایک نوجوان سوشل ورکر ہیں, مجھے بتائیے گا کہ آج کے نوجوانوں میں, کیونکہ مولا علی علیہ السلام شجاعت کا پیکر تھے, علم کا پیکر تھے, علم کے میدان میں, شجاعت کے میدان میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا. مجھے بتائیے گا آج کل کے نوجوانوں کو مولا علی علیہ السلام کی شجاعت سے, علم کے معیار سے کیا سیکھنا چاہیے؟ یہی سیکھنا چاہیے جس طریقے سے لڑکے کام کر رہے ہیں, ویلفیئرس کا کام کر رہے ہیں, سوشل ورکرز کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں. میں بولوں گا آگے بڑھیں, لوگوں کی مدد کریں جس طریقے سے مدد کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جیسے کہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کی مدد نہیں کرو, ان کی مدد نہیں کرو, ان کی مدد نہیں. بھائی کیوں نہیں کرو مدد کرو, اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. مدد کرنا لازمی ہے, مدد کرنا لازم ہے. میں یہی سوال آپ سے پوچھوں گا علی محمد صاحب کہ مولا علی السلام کی شجاعت سے, علم کے معیار سے, علم کے پیمانے سے ہمارے نوجوانوں کو کیا سیکھنا چاہیے کہ غیر مسلم یہ بتائے کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کے بولے کہ ایسا ہوتا ہے علی کا نوکر, ایسا ہوتا ہے نبی کا نوکر. وہ ہماری باتیں جو ہم کرتے ہیں وہ نہ دیکھے, ہمارے عمل کو دیکھ کے بولے کہ ایسا ہوتا ہے علی کا نوکر. ایسی کیا صلاحیتیں اپنانی چاہیے ہمیں اپنے اندر؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہمیں میسج کیا دیا ہے, ہمارے اسلام نے ہمیں میسج کیا دیا ہے. جی, سب سے پہلے اسلام کا اگر میسج دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ جب ہمارا سال اختتام پذیر ہو رہا ہوتا ہے اور سال ختم ہو رہا ہوتا ہے ہمارا, تو اس میں ایک سبق جو ہمارے لیے ہے وہ سبق ہے قربانی کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرو. یعنی کہ قربانی کیا کرو, یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اپنے سب سے پیاری چیز, جو تمہیں بہت سب سے پیاری چیز ہے, اس کو قربان کر دو. تو اولاد سے زیادہ پیاری چیز تو کوئی نہیں ہوتی, تو یہ درس دیا گیا کہ اس کو قربان کر دو. لیکن جب ہمارے سال کا اختتام ہوا, جب ہمارا سال ابتدا میں آیا, اختتام میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ ملتا ہے کہ قربانی دو. لیکن جب سال کا ابتدا ہوا اور محرم الحرام سے ابتدا ہوا, تو پھر شہادت, پھر قربانی کا جذبہ, پھر مولا امام حسین کا مطلب جو ہے آپ سوچ لیں. تو جن کو اپنی وراثت میں شجاعت ملی ہو, جن کو وراثت میں امامت ملی ہو, جن کو وراثت میں لیاقت ملی ہو, جن کو وراثت کے اندر ہی ساری چیزیں ملی ہوں, تو ان لوگوں کے لیے باقی کہاں جائیں گے.
امامت علی کے در کی ہے، شجاعت علی کے در کی ہے، لیاقت علی کے در کی ہے، جو سیکھنا ہے جو دیکھنا ہے جاؤ، ہر چیز علی کے در میں ملے گی تمہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے، اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے ساری۔ جس کو آنا ہوگا علم کے شہر تک گویا دروازے سے ہی ہو، دروازے کے بغیر کیسے جائے گا؟ اندر نہیں جا سکتا۔ تو نبی کی ذات تک پہنچنے، پہلے خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے آپ کو نبی کی ذات پہ جانا ہوگا، اور نبی کی ذات پہ جانے کے لیے دروازے پہ دستخط دینی ہوگی، اور دروازہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کیا کہنے، اور جس طریقے سے آپ نے بیان کیا، اولاد کی قربانی سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی یاد آتی ہے، حضرت علی اکبر کی قربانی سے امام حسین کی قربانی یاد ہوتی ہے۔ اور اگر آج کے دور میں اگر آپ ریئلٹی میں جائیں، ریئلٹی دیکھیں، تو یہاں پر آج کے دور میں کہیں نہ کہیں انسان اولاد سے بھی زیادہ اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، لیکن مولا حسین کو دیکھیں تو انہوں نے اولاد سے بھی زیادہ اپنی جان کی قربانی دی، پہلے اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، پھر خود بھی قربان ہو گئے، تو اپنی جان سے زیادہ عزیز انسان کو آج کے دور میں کیا ہے؟ اچھا علی محمد صاحب، یہ کیا قربانی کا جذبہ تھا کہ خدا کی رضا کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں، تپتی ہوئی ریت پہ کربلا کے میدان میں، بھوکے پیاسے غم کے عالم میں، اور اہل و عیال ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی خدا کی رضا کے لیے خدا تو راضی ہو جائے، علی اصغر کو خدا کی راہ میں دے دیا، 18 سال کے بیٹے کو خدا کی راہ میں دے دیا، اور اپنے امتے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم کو خدا کی راہ میں دے دیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام وصیت کر کے گئے تھے کربلا میں تمہارے لیے کام آئے گا۔ تو مجھے بتائیے گا، یہ قربانی کا جذبہ، خدا کی راہ میں سب کچھ لوٹا دینے کا جذبہ کیسے بیدار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی چیز ہے کہ یہ یقین کامل ہوتا ہے، جس کو یقین کامل کہتے ہیں، وہ ہم میں نہیں ہے۔ آج کے دور میں دیکھو، جس کو کہیں اگر وہ کہیں کہ یار آپ کیا چاہتے ہو، تو بولتے ہیں ہم جنت میں آنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں جنت میں آنے کے لیے مرنا پڑے گا، تو بولے مرنا نہیں چاہتے، تو مرے بغیر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک قربانی کا جذبہ تھا، انہیں یقین کامل تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، جس طرح کہتے ہیں آج ایک روزہ ہے، آج سے پہلے اگر دور میں جائیں تو آپ کو بھوک اور پیاس یہ مفلسی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، غربت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے یار، دیکھیں یہ بھوکا ہے یار، اس کا غریب آدمی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ سمجھ لیں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سیدوں کے صدقے میں کیا کیا کہ آپ کی بھوک اور پیاس کو عبادت بنا دیا، روزہ دے کے، آپ کو رمضان میں روزہ دے کے آپ کی بھوک اور پیاس کو مفلسی اور غربت سے اٹھا کر عبادت کا درجہ دے دیا۔ تو ان کو یہ یقین کامل تھا کہ ہم نے اگر یہاں پر جام شہادت نوش کرنا ہے تو ہمیں حوض کوثر کا مالک بننا ہے، ہمیں جنت کا مالک بننا ہے، ہمیں نوجوانوں کا سردار بننا ہے۔ تو ان کو یہ یقین کامل تھا، بس آج یہ یقین کامل نہیں ہے۔ اگر یہ یقین کامل آ جائے تو ہر کسی میں یہ جذبہ شہادت کا آ جائے گا۔ کیا کہنے، ہر کسی میں جذبہ شہادت کا آ جائے گا۔ ہمارے درمیان ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک نعت خواں موجود ہیں، طاہر پنجتنی صاحب، جو کہ اپنے بےحد شفاعت حسین صاحب موجود ہیں، جو کہ رسول پاک کی محبت سے سرشار ہو کر اسی جذبے سے ہمیں کلام سنائیں گے۔ میں دعوت کلام دوں گا شفاعت حسین صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت پیاری منقبت مولا حسین کی، مولا علی کی آپ کی نظر پیش کروں گا، آتا ہو مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بالکل بالکل۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، ہو سارے لگاؤ اور لکھے لگاؤ، ہو نعرہ علیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، کہ ہر میزان میں تولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زہرا دشو ہے او پیرا دا پیرے، زہرا دشو ہے پیرا دا پیرے، میں کی دسیواں کلنا امیر ہے، میں کی دسیواں کلنا امیر تے تو سرا تو عرش اولا دائی تے تو
صراطو عرش اولا دائی ہو سارے دسارا ہو سارے دسارا ہو رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا کہ ہر میدان میں تولا علی مولا علی مولا جھکیاں میں درد بڑھ کے سوالے جھکیاں میں درد وہ بڑھ کے سوالے عزت ملی ہے جگ دو نرالے عزت ملی ہے جگ تو نرالے پہلو کے آکھن میں کو کلندر پہلو کے آکھن میں کو کلندر ہو سنگھا مگر میں سنگھا مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ وہ سارے لگاؤ رل کے لگاؤ وہ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی میں نے علی کا نام لیا جب جلال سے میں نے علی کا نام لیا جب جلال سے گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی میں بڑھوں گا علی محمد صاحب کی جانب اچھا آج کل کیا بہت پہلے کے دور سے کافی پہلے نبی کے دور سے ہی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ علی کو مدد کے لیے پکارا کرو خدا کے مطلب علی کو مدد کے لیے پکارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو آج کل کا نوجوان آج کل کا انسان اگر یا علی مدد بولے یا علی کو مدد کے لیے پکارے یہ ایک جنرل کوشچن ہے مطلب یہ نہیں کہ عالم دین سے پوچھنے والا کوشچن ہے ایک جنرل کوشچن ہے علی کو مدد کے لیے پکارے اور کوئی اس پہ بکس کا تہمت لگائے کہ آپ بکس کر رہے ہیں یا خدا کے ساتھ کسی اور کو مدد کے لیے طلب کر رہے ہیں تو یہ کیسا فیل ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے پھر یہی بات ہے کہ سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے اصل میں جو دین کی اصل شکل ہے اس کو اصل شکل میں پڑھا نہیں ہے اور اس سے جب ہٹ جاتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کا کچھ بھی کہ آپ کہتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم ہر جگہ یہ بات واضح کہہ رہا ہے کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ مت کہو. جو شہید ہیں انہیں مردہ مت کہو. اچھا جب وہ مردہ نہیں ہے تو زندہ ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں بس آپ نہیں دیکھ سکتے. ہم کھلاتے پلاتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے. تو جب کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور وہ مردہ بھی نہیں ہے تو زندہ انسان کو تو ہم اپنے دوستوں کو احباب کو بھائی کو سب کو مدد کے لیے پکار لیتے ہیں. زندہ کو تو یا تو کہہ دو کہ قرآن کو آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا یہ کہنے کے لیے کہ مدد نہیں مانگو. ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو اور آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو جب کر ہی نہیں سکتے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کس سے خلاف جا رہے ہیں. تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ مدد یا علی مدد کہنے سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اللہ کے ولیوں سے بھی اللہ کے دوستوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اور شہیدوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. شہیدوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں. اچھا ارشد علی صاحب آپ فلاحی کاموں میں دسترخوان لگانے میں کافی پیش رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کے تصویریں بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. مجھے بتائیے گا کوئی آپ کو اگر دھمکی دے کہ یہ کام بند کر دو یہ ہو جائے گا یا یہ کر دیں گے یا جان پیاری ہے یا یہ پیارا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ مار دیں دسترخوان تو چلتا رہے گا. کیا کہنا ہے؟ دسترخوان نہیں رکتا دسترخوان چلتا رہے گا کیونکہ ابھی آج کل کی جو مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی بھی تو دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے کتنی مہنگائی ہے. وہی بات ہے کہ 30,000 25,000 روپے والا اگر پیسے بچا رہا ہے اور ایک وقت کا کھانا دسترخوان سے لے کے جا رہا ہے کچھ تو کھلا رہا ہے. ایک وقت پورے دن میں ایک وقت کا تو کھانا کھلا رہا ہے نا. اگر اللہ پاک نے ہمیں چنا ہوا ہے اس کام کے لیے
تو بھائی کیسے مار دو گے؟ مار دو. واٹر پمپ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, دسترخوان چلا رہے ہیں, مار دو, مار کے چلے آؤ. میں نہیں, میرے ساتھ جو ہیں وہ چلاتے رہیں گے دسترخوان. بالکل, دسترخوان وسیع کرتا رہیں گے انشاءاللہ, اللہ پاک نے چاہا تو. اچھا, یہ کاروان چلتا رہتا ہے, آپ نہ ہو آپ کے بعد یہ کاروان چلتا رہتا ہے. بالکل بے شک. آپ کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے جذبے سے مزین ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں دسترخوان لگانا ہے, اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے, ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کا کوئی ایونٹ ہے, اس ایونٹ میں نہیں جانا لیکن یہ کام کرنا ہے. تو یہ ایسے جذبے سے بھرپور لوگ بھی ہیں. بالکل ہے. فاؤنڈر ہے میرا فہد خان, جس کے نام پہ ہم نے یہ فاؤنڈیشن رکھی, اور ماشاءاللہ سے اسی کے جذبے کو ہم آگے لے کے چلے, کیونکہ وہ ایسا ہے کہ وہ بولتا ہے ٹائم 1 بجے کا اگر اس نے دسترخوان پہ دیا ہوا ہے نا, اگر 15 منٹ بھی لیٹ ہو جائے نا تو وہ بولتا ہے کیوں لیٹ ہوا, آپ کھانا 15 منٹ لیٹ کھا سکتے ہو؟ بولتا ہوں نہیں. تو پھر وہ لوگ کیوں لیٹ کھائیں, کیا کہنا ہے. تو وہ اس کا جذبہ ہے, اس کے جذبے کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس دسترخوان کو ایک نہیں دو نہیں, اور جس طریقے سے خود کھاتے ہیں وہی معیار. بالکل بے شک, کیا کہنے. سلامت رہے یہ معیار. میں دعوت کلام دوں گا فاطمہ زہرا کو, جو کہ ایک خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین محترم کے لیے پیش کریں گی. جی فاطمہ زہرا. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے, پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. غم میں بابا کی تڑپتا ہے, ذرا دیکھو تو, ارے دور بیٹھا ہے, بلا لاؤ میرے غازی کو, پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پر, اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے. میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو زینا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا.
میرے سر پہ بابا کہ نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جزاک اللہ۔ میں بڑھوں گا ارشد علی صاحب کی جانب۔ ہمارے ناظرین محترم کو رمضان المبارک کے حوالے سے اور مولا علی علیہ السلام کی خصوصیات کے حوالے سے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس یہی ہے کہ ابھی تو ان بہن نے اتنا ماشاءاللہ سے کلام پاک پڑھا ہے تو جی کچھ نہیں بھولا پا رہا کہ آج کا دن ایسا ہے بالکل رمضان، تو بس یہ ہے کہ فات خان فاؤنڈیشن کا جس طریقے سے دسترخوان لگتا ہے اسی طریقے سے لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ آج ایک دسترخوان ہے، اللہ نے زندگی دی اور مولا نے سلامت رکھا، تو انشاءاللہ یہ وسیع تر کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے علی محمد صاحب، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے اور یوم شہادت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ناظرین محترم کو کوئی خاص پیغام، کوئی اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ہے ایک شخص تھا وہ مسجد میں دعا مانگ رہا تھا۔ اچھا، مسجد میں وہ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، اللہ کا دوست کسے کہا جاتا ہے، تو مجھے یا تو وہاں تک پہنچا دے یا مجھ سے کسی کو ملا دے جو اللہ کے دوست ہیں۔ جی وہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے اللہ سے یہ گریہ زاری کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا۔ تو وہ جب مسجد سے دعا مانگ کے باہر نکلا تو جب آیا تو دیکھا کہ ایک گراؤنڈ میں بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اچھا، تو اس میں ایک بچہ ایسا تھا کہ باقی لوگ جوتے پہن کے کھیل رہے تھے، ایک بچہ ننگے پاؤں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کے لیے جوتے خرید کے لا دوں، یہ ننگے پاؤں فٹ بال کھیل رہا ہے۔ تو وہ گیا اور ایک قریبی جا کے وہ کہیں ٹھیلے سے ایک جوتے خریدے اور وہ لایا، اس نے لا کے بچے کو دیا کہ یہ آپ جوتے پہن لیں۔ اس بچے نے جوتے پہنے، جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں اور مجھ تک آئے۔ تو اس شخص نے جب یہ سنا کہ اس بچے نے مجھے اللہ کا دوست کہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ واپس مڑا، اس نے کہا بچہ آپ نے مجھے اللہ کا دوست پکارا، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا رب العالمین اپنے کسی دوست کو، تیرے ہزاروں دوست ہیں، کسی دوست کو مجھ تک پہنچا دے جو مجھے جوتے دلا دے، تو آپ جوتے لے کر آئے ہو تو پھر میری نظر میں آپ ہی اللہ کے دوست ہوئے۔ تو ایسے تمام لوگ اللہ کے دوست ہیں جو اس رمضان میں افطار بانٹ رہے ہیں، اس رمضان میں دسترخوان لگا رہے ہیں، اس رمضان میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کوئی راشن بانٹ رہا ہے، آپ لوگ نشریات میں یہاں بیٹھ کر خدمت کر رہے ہیں، شاہ رخ مرزا صاحب ہیں یا ہمارے حسنین صاحب ہیں، یہ سارے لوگ جتنے لوگ آپ کے ساتھ کیمرہ مین وغیرہ موجود ہیں، یہ سبھی کہیں نہ کہیں اللہ کے دوست ہیں۔ جو نیک عمال کر رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اللہ کا دوست ہے۔ سب دوست فاؤنڈیشن سے میں ایک بات صرف کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ سب کہتے تو ہیں کہ فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، لاسانیت ختم ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اچھا اب کوئی یہ کہے کہ فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی، یہ لاسانیت ختم کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے بڑا آسان سا حل ہے کہ جب آپ کے پاس سینکڑوں واٹس ایپ گروپ ہیں، بہت سارے واٹس ایپ گروپ ہیں، آپ اس میں کوئی نہ کوئی نیوز چلاتے ہیں، آپ اس میں کوئی نہ کوئی خبر چلاتے ہیں، تو آپ صرف اتنا سا اس وقت لکھتے وقت یہ خیال کر لیں کہ جب یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اس میں سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ اس وقت مومن ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ مومن نہیں ہوتا تو اس کی کوئی ذات بھی نہیں ہوتی، اس کا کوئی علاقہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ پٹھان نے یہ کام کیا، سندھی نے یہ کام کیا، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ تو یہ کہنا چھوڑنے کے بعد جب ہم لکھیں گے کہ ایک کرمنل نے یا ایک غلط انسان نے یہ کام کیا، کام کو غلط کریں، انسان کو غلط نہ کہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین محترم، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ ناظرین محترم، بزم نور کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے ساتھ پراؤڈ اسپانسر ہوتے ہیں موبائل اینڈ بازار، گفٹ اسپانسر ہوتے ہیں نیلسن پینٹس، اور ہمارے اس بزم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل دوبارہ حاضر ہوں گے بزم میں نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئے نعت خوانوں اور نئے منقبت خوانوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا فاطمہ زہرا سے کہ وہ کوئی نوحہ پیش کیجیے۔ جی رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی
کا نام مصلی پر، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمد لہو